औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। खुदावंद मुताल की दुआ को ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुई हूँ और बहुत दुआओं के साथ बड़ी बेहतरीन अंदाज से ब्रदर हैदर रजा मनकबत पढ़ रहे थे। मौला उन सबको सलामत रखे जो इस खूबसूरत मैसेज को पहुंचाने का सबब बनते हैं अहले बैत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से, और दुआ के जो सुनते हैं उस पर परवरदिगार हमें अमल करने की तौफीक अता करे। अभी जो हमारी गेस्ट हैं खानुम हादिया अलवी साहिबा बेहतरीन अंदाज से बयान करती हैं, पहुंचाती हैं मैसेज अहले बैत का। अब जो हमारा टॉपिक जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है इंतजार कसब सिफात असहाब वक्त के इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और दावत कलाम दूंगी बेहतरीन अंदाज से अहले बैत के पैगाम को पहुंचाने का सबब बनती है खानुम हादिया अलवी साहिबा को। खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शुक्रिया जज़ाकल्लाह खानुम, और आपको सलामत रखे परवरदिगार। बेहतरीन टॉपिक चुना। आज की जरूरत थी तो हर वक्त की जरूरत, लेकिन इंसान जब मुश्किल में होता है ना तो कोई ऐसा सहारा ढूंढता है कि उसको इस मुश्किल से कोई निकाल दे। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलाना साहिबस ज़मान। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज का जो वक्त है बड़ा ही मुश्किल तरीन वक्त है, बड़ा सख्त वक्त गुजार रहे हैं हम और एक बड़े मुश्किल दौर में जी रहे हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि हम एक ऐसे मुश्किल वक्त में जी रहे हैं, कैसे मुश्किल हालात का हम मुकाबला कर रहे हैं कि जहाँ पर हर तरफ से हमारे लिए अखलाकी कमजोरियाँ हैं, हमारे लिए मुआशरे में सख्त तरीन किस्म के हालात पैदा किए गए हैं। कहीं पर जुल्म है, कहीं पर इस्तकदार है, कहीं नाअखलाकी है, नाचाकियों का दौर है, जहाँ फिक्री जवाल का शिकार हो चुका है ज़माना। और इस दौर में, इस मुश्किल तरीन हालात में इन टूटे हुए दिलों के लिए अगर कोई उम्मीद नजर आती है, इन खस्ता दिलों के लिए, हालात के थके हुए कलूब के लिए जो चीज़ बायस से तस्कीन बनती है, जो चीज़ बायस से सुकून और राहत बनती है, वो वही उम्मीद है जो परवरदिगार आलम ने कुरान में हम सबको दिलाई है। और हमारे दिल नागहा अपने वक्त के इमाम की तरफ, उस तुलुए सहर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं कि वक्त के इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो बिलाखिर ये तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, ये तमाम इंसानियत का ज़वाल खत्म होकर ये ज़वाल इंसानियत के अरूज में तब्दील हो जाएगा। और इंसान इसी उम्मीद पर, इसी आस पर जी रहा है। और ये आस और उम्मीद भी ऐसी है कि जो वादा इलाही है, जो वादा परवरदिगार है, यानी ये उम्मीद सहर रब्बुल आलमीन की अता करता है। और हम इस उम्मीद के साथ हमेशा अपनी जिंदगियों को तरोताज़ा कर लेते हैं, अपनी जिंदगियों को हम फिर से उम्मीद कर लेते हैं। हम एक मरतबा फिर जब अपने वक्त के इमाम की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो जितने भी मुश्किल हालात हों, जितना भी कठिन दौर हो, और स्पेशली इस वक्त में जितने मुश्किल वक्त से इस्लाम गुजर रहा है, मुसलमान गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो अहले तशय्युअ इतने मुश्किल वक़्त से गुजर रहे हैं, तो हम सब की जो एक आखिरी उम्मीद है, जो हमारा एक सुकून का ज़रिया बनता है, वो हमारे वक्त के इमाम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुम बनते हैं। और हमारे क़ुलूब उन्हीं की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो हमारे दिलों को सुकून और तस्कीन मिल जाती है। तो इसी मुनासिबत से आज का जो हमने मौजू इंतखाब किया, वो मौजू इंतज़ार और कसब सिफ़ाते असहाबे इमाम मेहदी है। कि हम थोड़ा-सा आज की नशिस्त में बैठकर इस बात को समझें कि हमने किस तरह से अपने वक़्त के इमाम का इंतज़ार करना है। हमने वो इंतज़ार क्या है जिसके लिए कहा गया है, हमने कैसे इंतज़ार करना है, और फिर अपने अंदर भी तो हमने कुछ क्वालिटीज़ पैदा करनी है, कुछ खूबियाँ पैदा करनी है, कुछ हमने ज़मीना साज़ी करनी है, अपने आप को सबसे पहले तैयार करना है कि हम अपने वक़्त के इमाम के लिए उनके लश्कर में शामिल होकर उनके लिए मौजू साबित हो सकें। हम भी अपने इस्लाम के लिए कुछ बेहतरीन साबित हो सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंतज़ार पर। अच्छा, जब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे तो देखिएगा कि देखने में हमें लगता है कि इंतज़ार एक अलग टॉपिक है, कसब सिफ़ाते असहाबे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब हम इसको
اس کو پڑھا اور میں نے اس پر کچھ غور کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے نظر آیا یہ تو ایک ہی چیز ہے. ہم نے کچھ صفات الگ سے پیدا نہیں کرنی اور انتظار کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جب ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور آج کے حالات کی روشنی میں دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ہی موضوع ہے. بے شک. اور یہ موضوع کس کے لیے ہے؟ یہ انسانیت کے لیے. یہ بالخصوص جو بھی امام سے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو بھی امام سے محبت کرتا ہے، جو بھی ظہور امام وقت کا خواہاں ہے، ان سب کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے. اس میں جو گفتگو اور گفتگو کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور وہ آج کے دور کی شخصیات کے جنہوں نے وقت کے امام کو سمجھا اور حقیقی انتظار کو سمجھا اور کسب بے صفات یعنی اپنے اندر ان خوبیوں کو صفتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انتظار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انتظار الفرج عبادہ. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم کا انتظار جو کرنا ہے وہ انتظار کیا ہے؟ فرمایا وہ انتظار عبادت ہے. انتظار الفرج عبادت کہ 12ویں امام کے جلد ظہور کے لیے دعا کرنا، انتظار کرنا، یہ انتظار عبادت کی جگہ پر ہے. آپ کسی کا بھی پوری دنیا میں دیکھیں انتظار ہر کوئی جہاں پر جو بھی انتظار ہے نا، انتظار ایک بڑی تکلیف دہ کیفیت کا نام ہے، لیکن کہیں پر عبادت نہیں بنتا. اگر کہیں عبادت کہا گیا ہے تو وہ وقت کے امام کے لیے انتظار وہ عبادت قرار دیا گیا. اچھا اب یہ انتظار کیسے؟ اب اس سے انتظار سے کیا مراد ہے؟ جب ہم انتظار کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر انتظار کہ جب ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں تو یہ انتظار بمعنی اتصال ہے. یہ مومنین اپنے ذہنوں میں اس لفظ کو بٹھا لیجئے کہ انتظار بمعنی اتصال ہے، یعنی اتصال الفرج عبادہ، اپنے وقت کے امام کے ساتھ متصل ہو جانا، منسلک ہو جانا، یہ عبادت ہے. گویا تو انتظار یعنی اتصال ہے. اب یہ اتصال کے ساتھ یہ فکری اتصال ہے، عملی اتصال ہے، اپنی سوچ سے اپنے وقت کے امام کے ساتھ متصل ہونا ہے، اپنے کردار سے، اپنے نظریات سے، اپنے اعمال سے، کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ متصل ہو جانا، جڑ جانا، ان کے ساتھ منسلک ہو جانا، یہ انتظار ہے. اور اسی انتظار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار الفرج عبادہ کا لفظ فرماتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور مقام پر بھی آیا ہے جو ہے وہ انتظار کرنے کے حوالے سے ایک اور مقام پر حدیث ہے، اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی انتظار کرتا ہے اور وہ انتظار کس منزلت پر ہے، فرمایا کہ افضل العبادت افضل الاعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز وجل. یہ حدیث بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے کہ سب سے جو افضل ترین عمل ہے، وہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ افضل ترین عمل انتظار فرج ہے، وقت کے امام کا انتظار کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ اس انتظار کے مطلب کو سمجھیں گے، اس انتظار کے مطلب کے مفہوم کو سمجھیں گے کہ یہ صرف انتظار اسی طرح سے نہیں، بلکہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ اتصال پیدا کرنا ہے، متصل ہو جانا ہے، ایک کنیکشن قائم کرنا ہے. اس کنیکشن کو ہی انتظار کہا گیا ہے روایات میں، احادیث میں جو انتظار کا لفظ آیا ہے. تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ انتظار کا لفظ جو ہے وہ صرف بیٹھ کر کسی کو سوچتے رہنا اور اس کے آنے کا انتظار نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس انداز میں جڑنا ہے کہ اپنے موجودہ حالات پر مطمئن نہیں ہونا، مطمئن نہ ہو، بلکہ ان جو مطلوب ہے اس ایک انسان سے، اس مومن سے، اس شیعہ سے، ایک مسلمان سے جو بھی چیزیں مطلوب ہے ان تمام کو پورا کرنا انتظار الفرج ہے. اور یہی انتظار الفرج افضل العبادہ کے مقام پر رکھا. انتظار کے معنی کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں جو روایات سے ملتا ہے، بہت ساری روایات کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک روایت کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو ان کو اکٹھا کر کے ایک سمری کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. انتظار کو جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں اور ہم احادیث کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں جو نچوڑ ملتا ہے نا، وہ یہ نظر آتا ہے کہ انتظار یعنی اپنے وقت کا جو حالات ہیں، جو جس وقت میں وہ ٹائم پیریڈ سے جو گزر رہا ہے، جس مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس پر مطمئن نہیں ہونا، ان حالات کے رنگ میں خود کو ڈھال نہیں لینا ہے. اگر تو وہ رنگ دیکھیے رنگ الہی ہے تو پھر تو اس میں ڈھلنا بنتا ہے، کیونکہ امامت کا رنگ بھی یہی ہے جو رنگ پروردگار عالم. اور اگر نہیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے نا صبغت اللہ کی جو اللہ کا رنگ ہے وہ سب سے بہترین ہے.
لیکن جو معاشرہ ہے، جب اس معاشرے کی ہم گہرائی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جس معاشرے میں ہم زندگی گزارے ہیں، اس پر مطمئن نہیں، اگر اطمینان ہو گیا، اس پر ہم سیٹسفائیڈ ہو گئے، تو پھر ہمارے لیے وہ جو انتظار کا دروازہ تھا، جو اتصال، ایک کنیکشن رکھا تھا اپنے وقت کے امام کے ساتھ، پھر وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ۔ ہم جب کنیکٹ سبحان ہوتے ہیں، انتظار میں ڈھلتے ہیں، اور وہ انتظار پریکٹیکل ہوتا ہے، فکری ہے، عملی ہے، نظریاتی ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ تو اپنے وقت کے حالات پر مطمئن نہ ہونا، یہ ایک انتظار کی شرائط میں شامل ہے، کہ اپنے جو حالات ہیں، ان صورتحال کو دیکھو، ان وقت کی مشکلات کو دیکھو، اور ان مشکلات کا سامنا کرو، ان مشکلات کا مقابلہ کرو اپنی ثابت قدمی کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے ڈٹرمینیشن کے ساتھ، کہ کوئی بھی اس استقامت کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ استقامت جو ہے، یہی در حقیقت انتظار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ ہے، اور یہی استقامت ہے کہ جو صفت الہیہ ہے، جو صفت ہے، صفت حسینی ہے، صفت مہدوی ہے، جو اصحاب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ سے ریکوائرڈ ہے، جو ان کے اندر ہونی چاہیے، ان کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ یعنی یہ انتظار ہمارے اندر ایک ایک کر کے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا زمینہ فراہم کرتا ہے، وہ صفات ہمارے اندر لے کر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، انتظار کا مطلب خود سازی ہے، انتظار کا مطلب اپنے روشن مستقبل کے لیے ایفرٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ نہ کوئی بھی سوچے کہ میرا روشن مستقبل یہ ہوگا کہ میں نے بہت اچھا جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے، اور میں نے ایجوکیٹ ہونا ہے، اور کچھ بہت اچھا بزنس ڈیولپ کرنا ہے، بڑا اچھا گھر گاڑی، اور ہم نے معاشرے میں اچھے مستقبل کا مطلب یہاں پر لیا گیا۔ لیکن مومنین کے لیے یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ مادیت ہے۔ ہم تو وقت کے امام کے اگر انتظار کر رہے ہیں، ہم امام مہدی کے ماننے والے ہیں، ہم امام زمانہ کے ماننے والے ہیں، ہم مولا کائنات کی سیرت کو ماننے والے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا، امام کی شہادت کے عنوان سے سیرت امام علی پر بہت بولا کہا گیا، بہت سنا گیا۔ تو امام کی زندگی کو دیکھیے، تو ہم آئمہ کی زندگی سے روشن مستقبل کا جو مفہوم اخذ کرتے ہیں نا، وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اپنی لائف کو بہت لگژری بنانے کا سوچنا، یہ اپنا روشن مستقبل کی آمادگی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ روشن مستقبل کیا ہے؟ روشن مستقبل اپنے وقت کے امام کے لیے ان کو آمادہ کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اپنی خود سازی کے ذریعے سے اپنے آپ کو وقت کے حالات کے ساتھ نبٹنا ہے۔ خود سازی، انتظار الفرج یعنی خود سازی کرنا، انتظار الفرج یعنی اپنے آپ کو صاف کرنا، سیلف پیوریفیکیشن کا نام ہے انتظار کرنا۔ اور یہی انتظار ایک وقت کے امام کا جو سپاہی ہے، اس سے یہی چیزیں مطلوب ہوا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، روشن مستقبل پہ ہم نے بات کی، وہ روشن مستقبل یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک خالص انسان بنانا ہے، ایک مومن انسان بنانا ہے، ایک ایسا انسان کہ جو عمل صالح کرنے والا ہے، ایک ایسا انسان کہ جو انسانیت کی معراج پر پہنچا ہوا انسان ہے۔ جب یہ فکر انسان کے اندر آتی ہے، اور وہ اپنی معنویت کے لیے، روحانیت کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی دنیا میں کوشش کرتا ہے، وہ بھلے جتنا مرضی اپنا سٹیٹس بناتا جائے، اسلام اس بات سے ہرگز منع نہیں کرتا ہے، جتنی مرضی اپنی لائف کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرے، لیکن جو روشن مستقبل کی بات کی گئی اسلام نے جو کی، وہ انسان کی روحانی گفتگو پر بات کی گئی ہے، وہ انسان کی روحانیت پر بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، انتظار کا مطلب، اب کیونکہ کسب صفات امام مہدی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہی چیز ہے کہ جو دوسری صفت جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، جو بھی وقت کے امام کا انتظار کر رہا ہے، اس کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے، وہ یہی ہم سے مطلوب ہے کہ وہ اپنی خود سازی کرے، اور خود سازی کے ذریعے سے انسان عمل صالح کو انجام دے، خود سازی کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو روشن کرے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، انتظار یعنی مایوس نہ ہونا، انتظار یعنی مایوس نہیں ہونا۔ اگر مایوس ہوں گے تو پھر اس کے لیے مشکلات ہوں گی، اگر مایوسی میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر وہ امید سحر جو خداوند عالم نے ہم سب کے لیے رکھی ہے، وہ امید ٹوٹ جائے گی، وہ امید ختم ہو جائے گی،
امید باقی نہیں رہے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ امام علیہ السلام کے انتظار کے حوالے سے جب ہم آگے دیکھتے ہیں انتظار کیسا انتظار ہے، وہ انتظار کا مطلب کیا ہے، انتظار کا مفہوم کیا ہے۔ انتظار میں ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں جو انتظار ہیں وہی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہم کے اصحاب میں وہی صفات وہی خوبیاں پایا جانا ضروری ہے۔ وہ استقامت ہے، پھر اس کے بعد انتظار یعنی اپنے آپ کو وقت کے سامنے جو ہے وقت کے حالات میں ڈھال دینے کی بجائے اپنے آپ کو مزین کرے اور اپنے آپ کو ظلم کے خلاف کھڑا کرے، اپنے آپ کو حالات کے مقابل استقامت کے ساتھ قائم رہے یہ انسان۔ پھر اس کے بعد انتظار یعنی خود سازی بتایا ہے۔ خود سازی یعنی اپنے آپ کو سیلف پیوریفیکیشن پہ کام کرے، اپنے اندر صفات حسنہ کو پیدا کرے، اپنے اندر سے رذائل کو ختم کرے۔ یہی تو صفت ہے جو خداوند عالم اپنے جو وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرجہم ہم سے چاہتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ وقت کے امام ہم سے جو خود سازی چاہتے ہیں، اپنے روشن مستقبل کے لیے پلاننگ کرو، کوشش کرو، یعنی اپنی روحانی ترقی کی طرف توجہ دو۔ بھلے اپنے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، لیکن تم اپنے لیے اپنی روحانیت کو، انسانیت کو، اپنے ایمان کو عروج کی طرف لے کر جاؤ۔ امام علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا جس کا نام علی بن محزیار جو میں نے پڑھا۔ یہ شخص ایسے تھے جو 20 سال تک حج پر جاتے رہے، اس لیے کہ وقت کے امام تشریف لے کر آتے ہیں اور میں اپنے وقت کے امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہر سال جاتے ہیں، جب دیکھیے کوئی کسی کے لیے جاتا ہے تو اس کی نظر میں انتظار ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک تڑپ سبحان ہوتی اللہ۔ ہے۔ اب وہ ہر چہرے میں اپنے وقت کے امام کو تلاش کرتے ہیں، ہر ایک روحانی انسان میں اپنے وقت کے امام کو تلاش کرتے ہیں۔ 20 سال گزر گئے، جب وقت کے امام کی زیارت نہیں ہوئی نا تو اب اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بس 20 سال ہو گئے مجھے جاتے ہوئے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اس سال میں نے حج کے لیے نہیں جانا، میری وقت کے امام سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ تو اب کیا ہوا کہ اسی سال میں جب اس نے سوچا، اسے خواب میں وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ کی زیارت نصیب ہوئی اور امام فرماتے ہیں کہ تم اس سال حج پر آؤ۔ بس اتنا کہا، اس سال حج پر آؤ۔ اب جب یہ سنا حج پر آؤ تو پھر وہی ایک امید، وہ وعدہ الہی جس کی آس میں ہر مومن، ہر با ایمان انسان جی رہا ہے، ہر مشکل حالات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ حج پر گئے، اب حج انجام دیا، حج ختم ہو گیا۔ اب اسی انتظار میں ہے کہ اس سال جب مجھے وقت کے امام نے بلایا ہے تو پھر میرے سے ملاقات بھی فرمائیں گے، مجھے شرف دیدار بھی عطا فرمائیں گے۔ اب حج بھی مکمل ہو گیا، اب یہ اسی انتظار میں ہے کہ بالآخر پھر وہ ایک آس اور ایک امید جو دل میں تھی وہ بجھنے لگی۔ تو انہوں نے ان کے پاس ایک شخص کا پیغام آیا اور کہا کہ یہاں سے اتنے فاصلے پر جاؤ، تمہیں ایک خیمہ نظر آئے گا، وہاں پر ایک شخص ہے، وہ تمہیں یاد کر رہا ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب کیونکہ انتظار میں تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے وقت کے امام کی طرف سے بلاوا ہوگا میرے لیے۔ اب یہ یہاں سے چلے اور اپنے پہنچے وہاں پر تڑپ کے ساتھ۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ جس مقام پر کہا گیا تھا وہاں پر ایک خیمہ ہے، خیمے کے پاس جا کر رکے، اجازت طلب کی، اس خیمے کے اندر گئے۔ اب دیکھیے ہم یہ نہیں تعبیر کر سکتے کہ وہ وقت کے امام تھے یا کوئی وقت کے امام کی طرف سے کوئی میسنجر تھے، لیکن ہم نے فوکس اس پر کرنا ہے جو ہمیں یہاں پر میسج دیا گیا ہے وقت کے امام کی طرف سے۔ اب یہ جب یہاں پر گئے اور کہا کہ میں ہر سال مولا آپ کے دیدار کے لیے آتا رہا اور آپ نے مجھے شرف زیارت نہیں بخشا، تو وقت کے امام وہ شخص فرماتے ہیں، یقیناً وقت کے امام تھے جیسے روایت میں کہا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ تم تو سال کے بعد میری ملاقات کے شوق میں یہاں پر آتے تھے، ہم تو ہر روز تمہارے انتظار میں ہوتے ہیں، ہم تو ہر روز تمہارے طلبگار ہوتے ہیں۔ دیکھیے وقت کے امام ہیں، وہ خود ہمارے لیے ایک محبت رکھتے ہیں، کیونکہ امام محبت الہی کا جلوہ ہوتا ہے، وہ رحمانیت پروردگار عالم کی طرف سے جلوہ گر ہو کر وہ رحمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہارے لیے ہر روز انتظار میں ہوتے تھے، تم تو سال کے بعد آ کر میرا انتظار کرتے ہو، میں تو ہر روز تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ یہ پیغام ہم سب کے لیے، وہ صرف فرد واحد کے لیے نہیں ہے،
تو دیکھیے बेशक وقت کے امام ہماری طرف اتنے متوجہ ہیں، ہمارا انتظار اس انتظار کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اب کیونکہ ہم نے بات کی ہے انتظار کی اور صفت کیا کیا پیدا کرنی ہے، خود سازی کی صفت پیدا کرنی ہے، تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میں اپنے آپ کو آپ کا سپاہی بنا سکوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے آمادہ کر سکوں۔ تو اس وقت اس سے فرمایا گیا کہ تم اسماء حسنہ کی تجلی اپنے اندر پیدا کرو۔ اب وہ اسماء حسنہ کی تجلی جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں، بہت جامع ترین جواب دیا گیا کہ اپنے हाँ قلب کی زمین کو صاف کرو، پاک کرو، خود کو معنویت سے بھرو، خود کو روحانیت سے بھرو، اور جو صفات الہی جو اسماء حسنہ پڑھتے ہیں نا، وہ جو اسماء حسنہ ہیں وہ صفاتی نام ہے پروردگار عالم کے، بس ان صفات کی تجلی۔ دیکھیے مولا نے تجلی فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان صفتوں کو اپنے اندر لے کر آؤ، ایک ہلکی سی رمق لے کر آؤ، ایک ہلکی سی نور کی چنگاڑی اپنے دل کے اندر لے کر آؤ، اور فرمایا کہ اسماء حسنہ کی تجلی اپنے دل کے اندر لے کر آؤ، اپنے اندر پیدا کرو، تو تم خود بخود میرے ظہور کے لیے زمینہ بھی فراہم ہو جائے گا، وہ انتظار الفرج عبادہ کی منزل پہ بھی قائم ہو جائیں گے، اصحاب امام مہدی میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں گے، لشکر امام میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں گے۔ تو یہ ایک جامع ترین جواب ہے جو پیغام کی صورت میں ہمارے لیے دیا گیا، یعنی مومن، یعنی یار امام زمانہ، جو بھی ظہور امام کا طلبگار ہے، جو بھی ظہور امام کی دعا کرتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، جو امام کے دیدار کی آرزو رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، کوئی کسی بھی کیٹیگری میں آتا ہو، ان سب کے لیے امام نے یہی فرمایا، خود سازی پیدا کرو، اپنی پاکیزگی کی طرف बेशक توجہ دو، جتنی پاکیزگی آتی جائے گی اتنے ہی تم ہمارے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ बेशक تو یہ ہے बेशक سب صفات امام میں ہم نے سمجھا کہ ہم نے انتظار کو اس طرح سے کرنا ہے کہ ہماری اندر جو خوبی پیدا ہو، ہماری خود سازی کی خوبی پیدا ہو، خود سازی ایسی ہو کہ جس میں ہمارے مستقبل، روشن مستقبل کے لیے ہم کوشش کریں اور اس کے لیے ہم متوجہ ہو جائیں۔ پھر ہم اسی کو آگے لے کر بڑھتے ہیں اور ہمیں جو نظر آتا ہے وہ انتظار کے معنی ہے مایوس نہ ہونا۔ اگر ہم دیکھیے نا سسٹر فرح، تو یہ مایوسی ایک ایسی چیز ہے کہ جو حالات کی سختیوں کے پیش نظر، اب وہ ایمان کی سختیاں بھی اس میں شامل ہیں، اب اس میں مالی وسائل کی سختیاں بھی شامل ہیں، اور حالات جیسے آج کل جنگ کے حالات ہیں اور انسانیت کس طرح سے زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، یہ تمام کے تمام حالات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ جب ان حالات کو دیکھتے ہیں تو انتظار فرج یعنی اپنے دل کو مایوس مت ہونے دینا، اور دیکھیے مایوس اللہ جب نہیں ہونے دے رہا ہے، اور خدا قرآن حکیم میں بارہا فرماتا ہے، کہیں پر فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم انتظار کرو اپنے آپ کو پاک کرنے کے ذریعے سے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حجت کو کب تمہارے حوالے کرنا ہے ان حالات کے بہترین ہو جانے کا۔ تو خدا کہیں پر کہتا ہے تمہارے لیے بقیت اللہ بہترین ہستی ہے، بہترین ذات ہے۔ پھر کہیں پر فرماتے ہیں، خود امام زمانہ کا فرمان ہے کہ میرے ظہور کی دعا کیا کرو، کیونکہ میرے ظہور جب ہوگا تو تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ ساری وہ बेशक امیدیں ہیں جو ہمیں دلائی جا رہی ہے، یعنی انسان جب حالات کی چکی میں پس جائے، جب ایمان کی حق کے لیے ہر طرف سے یلغار ہو اور اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہوئے جب وہ تھک جائے، تو پھر یہ احادیث، یہ آیات کریمہ اس کے لیے ایک امید کی تازگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور خدا خود ہمیں امید دلاتا ہے کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، تم نے پریشان نہیں ہونا، اپنے دل کو پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دو۔ اور ویسے بھی خدا قرآن میں بھی تو فرماتا ہے نا، لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ رحمت الہی، وہ جلوائے رحمت الہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ ہے کہ کبھی بھی نا امید نہ ہو، بالآخر یہ طلوع سحر ہو کر رہے گی، اور یہ ظلمت کی، سختیوں کی، مشکلات کی تمام کٹھن گھڑیاں ختم ہو کر رہنی ہے، یہ تاریک رات ختم ہو جائے گی، ظلمت ختم ہوگی، اور تمہارے لیے جب وہ شمس سے ہدایت طلوع فرمائیں گے تو تمہارے دل سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، پر نور ہو جائیں گے، پر رونق ہو جائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں آیت اللہ شہید اعظم سید آیت اللہ علی خامنئی بھی فرماتے ہیں کہ امید کے متعلق
فرمایا کہ کیونکہ مایوس نہ ہونا انتظار ہے اور امید رکھنا انتظار ہے، اور یہی امید انسان کو ایفرٹ کرنے کے لیے بھی تو آمادہ کرتی ہے نا۔ دیکھیے انسان کوشش اس وقت کرے گا جب اسے ہوگا کہ میں اپنے گول کو اچیو کر لوں گا، جب اس کے اندر ہوگا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو وہ بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ نے بھی یہ امید دلائی ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے مجاہد اعظم فرما کر گئے آیت اللہ سید علی خامنئی خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، خداوند عالم ان کی جدائی پر ہمارے قلوب کو صبر عطا فرمائے، اور یہ صبر ایسا ہو خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، کیونکہ ان کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ جو دل ہے وہ اتنے غمگین ہے کہ اپنے وقت کے امام کی طرف متوجہ ہے، اور ہر پل دل یہی دعا کرتا ہے کہ بس پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، کیونکہ اب ان کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ ہر مومن اپنے قلب کے اندر اتنا محزون ہے، اتنا پریشان ہے کہ اس کو ظہور امام کے ذریعے سے ہی سکون اور تسکین مل سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انتظار کیا چیز ہے؟ فرمایا انتظار امید ہے، انتظار حرکت ہے، انتظار امید ہے امام کے آنے کی، انتظار حرکت ہے جو ہم نے خود کرنی ہے، ہم نے وہ تحریک جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اچھا دیکھیے کسی بھی تحریک کا تعلق کبھی بھی باہر سے نہیں ہوتا، آپ نے کسی باہر تحریک کے ساتھ نہیں جڑنا، وہ تحریک سب سے پہلے ہمارے اپنے ہی اندر سے اٹھنی ہے، اور ہم نے اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے روشن کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں انتظار یعنی امید کو زندہ رکھنا، مایوسی سے دور رہنا، اور ہمیشہ حق کے راستے میں آگے بڑھنا ہے، اور یہی آگے بڑھنا، یہی مایوسی میں قطعاً مبتلا نہ ہونا، اور جیسے بھی حالات ہوں، یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس نے سخت ترین حالات میں قیادت سنبھالی ہوئی تھی، اور اس قیادت کا لوہا پوری دنیا میں بن کر حتیٰ کہ اپنی شہادت زندگی میں بھی انہوں نے خدمت کی، اور ان کی شہادت بھی جو ہے وہ بھی اسلام کے لیے ایک ستون کا ذریعہ بنی، اسلام کی آبیاری کا ذریعہ بنی ہے۔ یہ وہ انسان فرماتے ہیں کہ اپنے اندر امید ہمیشہ جگائے رکھو، اور اپنے اندر وہ حرکت پیدا کرو، اور پھر صرف کہا ہی نہیں ہے، ان کے کلمات اس لیے بھی اور بھی زیادہ یاد آتے ہیں، اور بھی زیادہ پرتاثیر لگتے ہیں کہ وہ اپنے ایک ایک کلمے میں جو انہوں نے منہ سے کہے، جو انہوں نے ارشاد فرمائے، تمام کلمات میں بھلا ہوا وہ بہتر انسان تھا۔ تو وہ فرما کر گئے کہ جیسے بھی حالات ہو، نہ کبھی امید چھوڑنا، اور نہ ہی کبھی اپنے اندر سے تحریک کو مرنے دینا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو اصحاب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہم کی بہترین صفت بھی ہے، اور یہی وہ انتظار ہے جو تمہارے لیے ہر پل عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار کے متعلق، اس انتظار کو جب ہم اور کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے اور بھی صفاتیں یاران امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہم سامنے آتی ہیں، جن میں سے اگر ہم دیکھیں تو انتظار یعنی ہم نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، انتظار یعنی اخلاقی پاکیزگی ہے اور زندگی میں کوشش کرنا ہے۔ اخلاق انتظار یعنی بیٹھے رہنے کا نام نہیں بلکہ حرکت کرنے کا نام ہے، اور اسی انتظار کے متعلق انتظار بھی ہے اور امام کی صفات بھی ہیں، اور اس انسان کی زبان سے میں کلمات بتانا چاہوں گی کہ جنہوں نے، میں نے عرض کیا کہ جن کا ایک ایک لفظ ان کے عمل، ان کے کردار سے ہمیں نظر آتا ہے، تو ان کے الفاظ کی تاثیر بھی ہمارے اندر کچھ اور ہی طرح سے اثر پیدا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انتظار کیا ہے؟ انتظار یعنی ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ منتظر وہ ہے، یعنی انتظار کرنے والا وہ ہے۔ انتظار یعنی جو بھی صفت امام مہدی کو اپنے اندر لے کر آنا چاہتا ہے اور اس میں ڈھلنا چاہتا ہے، تو فرمایا منتظر وہ ہے جو ظلم، فساد اور نا انصافی کے مقابلے میں خاموش نہ رہے، بلکہ اپنی توانائی کے مطابق حق کا دفاع کرے۔ اب دیکھیے کتنی ساری اس میں ہمیں باتیں نظر آتی ہیں کہ منتظر وہ ہے جو ظلم، فساد اور ناانصافی کے مقابلے میں خاموش نہ رہے، بلکہ جتنی جس کی توان ہے، جس کی جتنی کوشش ہے، جس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے، جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے، وہ اس میں کوشش کرے،
اور اس میں کوشش کر کے اس زمینہ سازی میں ظہور امام کی زمینہ سازی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب ظلم صرف مراد باہر کا یہ ظلم نہیں جو جنگ کے حالات ہے، صرف یہ ظلم نہیں ہوتا، سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے جو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، اور وہ صحیح سب بات سے بڑا ظلم جو انسان خود کرتا ہے اس نے اپنی توانائی کے مطابق، سب سے پہلے میں نے عرض کیا نا تحریک بھی انسان کی اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے، تو ظلم کے خلاف جو جہاد ہے نا وہ بھی سب سے پہلے اس کے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے کہ جو وہ اس کے اندر سے جو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے ان تمام مظالم کو اپنے اوپر سے سب سے پہلے ختم کرے تاکہ پھر وہ معاشرے پر ہونے والے ظلم کے لیے بھی کوشش کر سکے۔ اس اپنے لیے کیا ظلم کرتا ہے؟ وہی حالات ہیں جن حالات میں ڈھلنا نہیں ہے، اگر ڈھلتے چلے جائیں گے تو پھر وہ اپنے اوپر ظلم ہو جائے گا، اور اگر ان آج کے حالات کو سمجھ کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ حقیقی انتظار شمار ہو جائے گا اور حقیقت میں یہ ظلم کا مقابلہ ہوگا۔ اور جب دیکھیے جس کو اپنے ساتھ عادت ہو جاتی ہے نا، اپنے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا، وہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اپنی آخرت کی فکر کرے گا، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اپنے نظریات کی اور حالات کی جتنی بھی یلغار ہیں ان کی جب مقابلہ کرے گا تو پھر اسی کے اندر وہ طاقت آئے گی اور پھر اسی کی کلمات میں وہ تاثیر آئے گی کہ دوسرے لوگ بھی اس کے کلمات کو اپنی زندگی میں مشعل راہ قرار دیں گے۔ اب وہ ظلم دیکھیے کیا ہے، مجھے وقت بتا دیجئے کتنا رہ گیا تاکہ میں اس جی، مطابق کر سکوں۔ ہمارے پاس 8 منٹس ہے۔ 8 منٹ سے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اب ظلم جب وہ اپنے اوپر نہیں ہونے دے گا تو پھر ہی وہ باہر ظلم کا مقابلہ کر سکے گا۔ اب ظلم کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا سب سے بڑا یہ کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں نا روایات میں تو ہمیں آخری زمانے کے لیے حدیث میرے ذہن میں آئی کہ بہت فیمس حدیث ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی کہ آخری زمانے میں جو ہے وہ ہاتھ پر کوئلہ رکھنا آسان ہوگا، لیکن آخری زمانے میں ایک دن بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہوگا۔ اب وہ ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ وہ ایمان کی حفاظت یہی ہے نا کہ وہ جو ہر طرف حالات ہیں جب وہ اس میں ڈل جائے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کر لے گا۔ جب وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا تو وہ خود اپنے لیے بھی ظالم بن گیا اور ایک معاشرے کے لیے وہ ایک اچھا کردار ادا کرنے کی بجائے اور انتظار الفرج میں ڈلنے کی بجائے وہ اس معاملات میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ رہبر معظم فرماتے ہیں انتظار زندگی کا عملی پروگرام ہے، یعنی اپنی زندگی کو اس نے پریکٹیکل کیسے بنانا ہے۔ انتظار زندگی کا عملی پروگرام ہے۔ فرماتے ہیں انتظار ایک ذہنی کیفیت نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جس میں انسان اپنی فردی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے۔ یہ ہے مفہوم انتظار کا، اور ایک ایسا ہی ذمہ دار امام وقت علیہ السلام کو اپنے لشکر میں سپاہی چاہیے کہ جو انسان اپنی زندگی کو ایک مکمل لائحہ عمل کے ساتھ گزارے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بھی فرمان ہے نا کہ مومن کا کوئی پل بھی فارغ نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہے کہ جس کی زندگی ایک ایک لمحہ اس کا بٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی ترتیب سے اسی نظم و ضبط سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور یہی صفت ہے کہ جو رہبر معظم کی زندگی میں بھی تھی۔ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ مولا کائنات کی، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی تھی، اور یہی چیز یعنی زندگی ایک مکمل طور پر نظم و ضبط کے مطابق گزاری جائے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی فرمان ہے نا کہ مولا فرماتے ہیں کہ مومن اپنی زندگی میں اپنے ہر دن کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور اس کے مطابق ہر وقت میں اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ جو بھی اصحاب امام مہدی میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اس طرح سے انتظار کرے کہ اس کی زندگی چاہے وہ فردی ہے اور چاہے وہ اس کی اجتماعی زندگی ہے، وہ ایک ذمہ دار انسان بنے اپنی ذات کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، اور ایسے ہی ذمہ دار افراد ہوں گے کہ جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، امام کے اصحاب میں، امام کے اوان و انصار میں شامل ہو جائیں گے۔ اب ایک حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث تھی، آخر وقت ہے تو میں اپنی گفتگو کو جی ہمارے پاس 5 منٹس ہے ابھی، 5 منٹس جی 5 منٹس بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ 6 منٹ لے امام لیجیے، علیہ کوئی السلام مسئلہ کی حدیث ہے جس میں امام علیہ السلام صفات بیان کرتے ہیں ان افراد کی کہ جو اصحاب امام مہدی ہیں،
یہ تو کچھ ہم نے اس کی وضاحت کی انتظار کے حوالے سے اور رہبر معظم کی نظر کے حوالے سے کہ انتظار کیا ہے. اب امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کافی طولانی حدیث ہے، میں کوشش کرتی ہوں اس کو ترجمہ کر کے آپ کے سامنے مکمل کر سکوں. بڑی پیاری حدیث ہے اور امام اس میں فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے جو اصحاب ہوں گے، جو اوان و انصار ہوں گے، جو مددگار ہوں گے، یہ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی طرح مضبوط ہیں. بہت پیاری حدیث ہے. اس کی وضاحت یعنی آپ یہ سوچئے کہ ہم نے آج کے حالات میں دیکھنا ہے اور اس حدیث کو سمجھنا ہے. ہمارے سامنے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ سامنے آتے جائیں گے. امام فرماتے ہیں کہ اصحاب امام مہدی وہ لوگ ہیں جن کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی طرح مضبوط ہیں، انہیں ذات خدا میں کبھی شک نہیں ہوتا. سب سے پہلا یعنی ان کا توحید پر ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی تعریف امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کو کبھی بھی ذات خدا میں کبھی بھی کوئی شک نہیں ہوتا، اور راہ خدا میں ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. قرآن حکیم بھی تو اسی بات کو بیان فرماتا ہے، مومنین کی صفات بتاتے ہوئے کہ آپس میں وہ رحم دل ہے اور کفار کے لیے وہ سخت دل ہے اور بہت شدید ہے. یہی صفت مومنین کی ہے، اور بالخصوص امام صادق نے جو بتائی خصوصیت کے ساتھ وہ اصحاب امام مہدی کے جو اصحاب امام مہدی ہیں ان کے اندر بھی یہ صفت ہوگی کہ یہ لوگ حق کے لیے اتنے مضبوط ہوں گے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، اور وہ پہاڑوں پر حملہ کریں تو انہیں جڑ سے اکھاڑ دیں گے. اب یہاں پر پہاڑوں مراد جنگ کے حالات ہیں، آپ ان کو دیکھیں، یہ بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اب یہاں پر پہاڑوں پر حملہ سے مراد جو ہے وہ زمانے کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ تمام کے تمام فتنے بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، خراب کاریاں لے کر آنے کے لیے جتنی بھی خباثتیں، غلاظتیں مسلم معاشرے میں داخل کر دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور فرمایا یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو پہاڑوں پر بھی حملہ کریں تو ان کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیں گے، یعنی ان فتنوں کو بھی وہ جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں. وہ فتنے روحانی ہیں، ان کو بھی اکھاڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ ایمان پر قائم رہیں، مضبوط رہیں، تو کتنی بڑی ہی کوئی دنیا کی سپر پاور بھی آ کر ان کے ساتھ ٹکرائے تو یہ اس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ چیز نے اور حالات نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کی، منوایا اس چیز کو کہ باطل کے ساتھ، کفر کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر ایمان کی طاقت پائی جاتی ہے تو بڑے سے بڑے ظلم اور ظالم کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہاں پر ویسے ہی وعدہ الہی ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا. تو یہ وعدہ الہی ہے جو اس نے ہر حال میں پورا کرنا ہے. پھر اس حدیث کو ہم آگے لے کر بڑھتے ہیں. امام فرماتے ہیں وہ کسی شہر کا ارادہ نہیں کرتے مگر کہ اسے ظالموں سے فتح کر لیتے ہیں. یعنی کسی بھی شہر پر ظالموں کا تسلط ہوتا ہے تو وہ وہاں پر ان ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر اس کو فتح بھی کر لیتے ہیں. اب دیکھیے جیسے اب غزہ کے حالات دیکھیے، اور ایران کی طرف سے ایک واحد ملک ایران تھا کہ جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق، یہ پہلے بھی بات کر چکے کہ اپنی توانائی کے مطابق اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو فتح کر لینا ہے. فتح صرف کسی شہر کو فتح کر لینا ہی فتح نہیں ہوتا، اپنے کردار کے ذریعے سے پوری دنیا کی انسانیت کے دلوں کو فتح کر لینا سب سے بڑی فتح ہوا کرتی ہے، جو انہوں نے اپنے ایمان کے ذریعے سے یقیناً حاصل کی. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب وہ افراد اصحاب امام مہدی، جو امام کے لشکر کے افراد ہوں گے، جو انتظار کرنے والے ہوں گے، جب وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو تیز رفتار عقابوں کی طرح ہوتے ہیں. اب یہاں گھوڑوں کی تو جنگ نہیں ہے، اب آپ اس کو جس سے بھی تعبیر کر لیجئے، لیکن جب وہ باطل کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، باطل کے ساتھ آ کر نبرد آزما ہوتے ہیں تو پھر وہ بہادروں کی طرح شجاعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر وہ میدان کو چھوڑ کر نہیں جاتے. پھر امام فرماتے ہیں کہ
कि ये वो अफराद हैं अपने घोड़ों की जीन को बरकत का जरिया समझते हैं और इससे मस्त करते हैं। यानी वो अब घोड़ों से मुराद देखिए, घोड़ा जो है वो जंग करने का जरिया है, जिहाद करने का जरिया है। अब यहाँ पर जिहादे ज़ाहरी भी लीजिए या जिहादे बातनी लीजिए, दोनों हवालों से इसमें इस्तकामत हमें नजर आती है कि इस्तकामत पाई जाए। फिर फरमाते हैं इमाम वो अपने इमाम के गिर्द परवानों की तरह घूमते हैं, वो कि इमाम मौजूद नहीं है लेकिन उनका अकीदा और उनका यकीन अपने इमाम के गिर्द परवानों की मानिंद तवाफ करता है और वो अपनी जाने इन पर कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। आज भी देखिए कितनी अजीम जाने जो हैं वो चली गई ये कहते हुए कि हम रहें या ना रहें, लेकिन इस्लाम बाकी रहना चाहिए। इस्लाम के जो शिआर हैं वो बाकी रहने चाहिए, जो इस्लाम का पैगाम है वो बाकी रहना चाहिए। तो जो इस्लाम को जिंदा करते हैं खुदावंद आलम उनके जिक्र को भी अमर बना के लोगों के अंदर जिंदगी का जरिया बना दिया। बहुत शुक्रिया। फिर इमाम सलाम जी 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 हमारे पास 2 मिनट और हैं, चलिए। आते हैं कि ये वो अफराद हैं कि जो रातों में इबादत करते हैं और इनकी आवाजें शहद की मक्खियों की बिन बनाहट की तरह सुनाई देती है। कि ये अफराद मैदान जंग के ही बहादुर नहीं है, बल्कि ये अपने परवरदिगार आलम के सामने इस तरह से तजर्रो जारी करते हुए नजर आते हैं। एकदम से ये बात करते हुए शायद जिंदगी इमाम अली अलैहिस्सलाम आंखों के सामने आया कि जो शुजा है तो मैदान जंग के फाते हैं, और जब खुदा के सामने इबादत करते हैं तो ऐसे करते हैं कि देखने वाले भी कहते हैं कि अली ऐसे इबादत करते हैं जैसे कि मार गुजीदा इबादत, जैसे मार गुजीदा तड़पता है, अली इस तरह से तड़प कर खुदावंद आलम को याद करते हैं। तो यही सिफत बयान की गई है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब के लिए। और फिर फरमाते हैं वो रात को इबादत करते हैं, दिन को जिहाद करते हैं, वो अताअत खुदा में इंतहाई साबित कदम है। अपने अताअत खुदा में, अताअत परवरदिगार में साबित कदम से मुराद फिर वही बात है कि अपनी जात के लिए भी है, अपनी जात के लिए खुद साजी के लिए भी उनमें इस्तकामत पाई जाती है, और फिर मुआशरा साजी के लिए जुल्म के सामने जिहाद करने के लिए हर हवाले से उनके अंदर इस्तकामत और साबित कदम वो अफराद पाए जाते हैं। इमाम फरमाते हैं इनके दिल रोशन चरागों की माने जिनमें ये सिफात हैं और वो वक्त के इमाम का इंतजार कर रहे हैं। तो फरमाया इनके दिल रोशन चरागों की मानिद है और उन्हें खुदा की राह में शहादत की आरज़ू रहती है। कितनी अजीम शख्सियात हैं जिनकी जिंदगियां हमारे सामने हैं, रहबर मुअज़्ज़म की जिंदगी हमारे सामने है, जिनका चेहरा भी नूरानी, कल्ब भी नूरानी और शहादत की आरज़ू भी रखते थे, और उनकी शहादत भी इस्लाम की आबियारी का जरिया बनी है। इसी हदीस के आखिर में हम फरमाते हैं कि इनका शार या सारा दिल हुसैन है, यानी अपने हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से ये लोग अपने जिहाद को जिंदा रखते हैं। और फरमाया वो हरकत करते हैं तो दुश्मनों के दिलों में खौफो हरास भर जाता है। ये खौफो हरास आज फैला हुआ नजर आता है। आज कोई सुपर पावर होने का दावा करे या अपने असलहा और अपनी टेक्नोलॉजी पर भी अगर कोई गरूर करता है तो खुदावंद आलम ने इनके जरिए से उनके गरूर को खाक में मिला दिया है। और फरमाया ये वो लोग हैं कि जो दुश्मनों के दिलों में जिनके लिए खौफ और हरास पाया जाता है, और फरमाया कि ये अफराद है कि खुदावंद आलम इनकी मदद फरमाता है। तो ये थी आज की हमारी गुफ्तगू जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें इंतजार का मफहूम बताया, और वही जो इंतजार है दर हकीकत वही खूबियां, वही इत्तिसाल और वही कनेक्शन जो है वो अस्हाबे इमाम मेहदी की के लिए हमारे दिलों में, हमारे किरदार में सिफतों को, खूबियों को पैदा करता है और किरदार साजी करता है। खुदावंद आलम हम सबको अपने कहे पर तौफीके अमल इनायत फरमाए, और इस पुरआशूब दौर में खुदावंद आलम इंसानियत के निजात दहिंदा वारिस अमन इमाम ज़मन अजलल्लाहु ताला फरजहू के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, और हमारी इस काबिश को इमाम वक्त अपने रज़ा व खुशनुदी का जरिया करा।
الہیہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق، علم اور صحت میں اضافے کا باعث بنے۔ بہترین گفتگو، بہترین انداز، ہمیشہ کی طرح۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ خانم ہادیہ الوی صاحبہ تھی، اور بہترین میسج وقت کے امام کی حوالے سے، ان کے حساب کی خصوصیات کے حوالے سے جو ہمیں اپنانی ہے انشاءاللہ۔ اجازت چاہوں گی، اور کل نئے گیسٹ اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔